अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कौमी असेंबली का इजलास हुआ। इजलास की कार्रवाई देखकर उसमें सिर्फ हंगामा आ रही थी। एक तूफान था इस इजलास में, हर दूसरे इजलास की तरह इस इजलास में भी कोई पते की बात नहीं की गई। एक आईनी तरमीम की बात जरूर हुई, वो ले की गई, लेकिन उसके बाद तकरीर में ये साइड उसको और वो साइड इसको लान तान करती रही। जब हुकूमत उठती थी तो मुराद सईद साहब उठ के अपोजिशन के पुराने कट्टे छट्टे खोलते थे, जब अपोजिशन उठती थी वो हुकूमत के खिलाफ शुरू। असल में पिछले ये जो पार्लियामेंट है आपकी, चाहे वो इस तरह चले या पुराने अदवार में चले जहां पार्लियामेंट चलती नहीं थी, क्या इस पार्लियामेंट में जो अवामी मसाइल हैं उस पर आखिरी दफा कानून साजी कब हुई और गुफ्तगू कब हुई? अगर आपने एक्सटेंशन देनी है, फौजी अदालतें बनानी है, तो सियासतदान रोक के आंसू निकाल के भी वो काम करके चला जाएगा जिससे वो अग्री नहीं करेगा। लेकिन जो काम करने वाले हैं वो आखिर क्यों नहीं होते? इमरान खान साहब ने भी 2 तकरीरें की हैं। क्या पाकिस्तान की सियासत का मसला यही है? जहां वो कहते थे कि फंड्स नहीं दूंगा, आज वो अपने मेंबरान को फंड्स दे रहे हैं। फिर कहते हैं लोग समझते थे मैं डंडा घुमाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। ये फेरी टेल नहीं है, लेकिन फिर खुद ही कहा करते थे कि मैं आऊंगा तो 3 महीने में सब मेजर चीजें ठीक हो जाएंगी। पॉलिटिशियंस जब ऑपोजिशन में होते हैं तो ओवर कमिट करते हैं, तकरीरें करते हैं, कहते हैं मैं जब आऊंगा तो सब ठीक करके दूंगा। फिर ये पार्लियामान इसी तरह आती है, लड़ती है, घर चली जाती है। हमारे कवानीन देखें जरा, जो पुलिस ऑर्डर है, जो पुलिस का कानून है, एक डिक्टेटर ने 2002 में तो उसको अमेंड किया। आज भी आपसे किसी से भी पूछें कि इस मुल्क में खराबी कहां है, पहला इदारा जिसका नाम लिया जाएगा वो पुलिस है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो क्रिमिनल कवानीन जो इस्तेमाल होते हैं अदालतों में, 1898 का कानून पाकिस्तान में इस्तेमाल हो। पिछले 122 साल में किसी को क्यों, चलो 122 साल तो ये पार्लियामान नहीं थी, लेकिन 50, 60, 70 साल में क्यों हमने इसको बदलने की कोशिश नहीं की? जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का चल रहा है, 20-20, 30-30 साल गरीब आदमी धक्के खाता इन अदालतों में, सबको पता है। हम इसको ठीक क्यों नहीं करते? उसके अलावा पीडीएम का कल सरबराही इजलास भी है, इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं, मैं बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आफाद हुसैन साहब आपका भी शुक्रिया, और वसीम बदामी साहब हमारे साथ कराची से हैं, आपका भी शुक्रिया। नहीं कोई करना चाहता, देखें आज भी तरमीम जो आई है, नंबर्स नहीं है जो आप प्रोग्राम से पहले क्योंकि गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन ये भी हमारी पॉलिटिक्स का अगर कासी है। तो आज मैं एतजाज साहब को सुन रहा था, एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जब सीओडी में लिखा है तो पीडीएम क्यों नहीं इस तरमीम को सपोर्ट करते? लेकिन वो नहीं करेंगे। जब ऑपोजिशन में थे कहते थे हम यही काम करेंगे, हुकूमत में आते कहते हम नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं ठीक करते इस निजाम को? देखिए, हमारा अलमिया ये है कि आपका बदकिस्मती से एक्चुअल रिफॉर्म्स और इस्लाहात जो करनी है, एक तो कोई कमिटेड नहीं रहा, दूसरा नंबर्स और अक्सरियत भी नहीं रही। देखिए छोड़ दे अक्सरियत, क्या इंटेंट है किसी की? नहीं किसी की कि मैंने ये निजाम ठीक करना है, गरीब आदमी इधर फंसता है इसको ठीक कर दें। सबको पता प्रॉब्लम्स कहां। नियत के ऊपर आप कौन सी यार्ड स्टिक लगाएंगे? अगर आप मतवाले से पूछेंगे या जियाले से पूछेंगे या देखिए मेरी नियत है यहाँ से एफएन जाने की, तो मैं कहीं गाड़ी में बैठूंगा, मैं उस तरफ मुंह तो करूंगा ना, अभी इनमें से आपको किसी गाड़ी खराब हो जाएगा, अलग बात है, मैं नहीं पहुंच सकता। देखिए ऑपोजिशन में बैठ के बड़े अच्छे ये लोग बिल्स भी लाते हैं, काम भी करते हैं, बातें भी करते हैं, बशमूल इमरान खान साहब। अभी जिस आप रिफॉर्म्स की जिसकी बात कर रहे हैं, जिनका अवाम के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, शहरी रहमान साहब अपना टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स का बिल लेके बैठी हुई है कब से। आए रोज हमें केसेस मिल रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मूविंग इट और पासिंग इट। सो ये ऑपोजिशन में बैठ के बहरहाल ये कदरे आसान है, सही बातें करना, अच्छी बातें करना, आवाम की बातें करना आसान है, या ऑपोजिशन में बैठ के यही काम होता है, हुकूमत में कोई करना नहीं चाहता? मुझे आपके सवाल से मसला ही सिर्फ ये है कि एक अगर किसी को थोड़ी सी गुंजाइश दी हुई थी, वो इमरान खान को दी हुई थी ना। आज बहुत से लोगों ने कि भाई ये सिस्टम रिफॉर्म कर देगा, ये सिस्टम दुरुस्त कर देगा, आके नहीं कह सकते। आज नहीं कर रहे रिफॉर्म, तो मैं क्या कहूं कि इसके पास कैपेसिटी नहीं है या इसकी नीयत नहीं है? आपका क्या ख्याल है? दोनों। नीयत अगर हो तो फिर तो हम ये कहेंगे कि कैपेसिटी या नंबर नहीं है। नियत हो तो नजर आएगा कि कोशिश की गई है, मैं दोनों क्यों कह रही हूं, कामयाब नहीं हुई। मैं दोनों जब आप पहले नियत दिखाएं, नाकाम हो जाए, मैं आपको बताती हूं 2-3 चीजें जो मेरे आउटराइट जहन के अंदर आती हैं। नियत के ऊपर मैं क्यों सवाल उठा रही हूं? कैपेसिटी के ऊपर तो नो ब्रेनर है ना, सब बात कर लेते हैं। नियत के ऊपर जो काम करने वाले हैं, जो ओवरनाइट हो सकते हैं, आप जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है काबीना में जिन लोगों की आपके, और वो बड़े साफ शफाफ नाम है, हम सबको पता है किस किसके, शुगर के हवाले से हो, गैस के हवाले से हो, उनको हटा दे, नहीं हटाते। आप अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को लिबरलाइज कर दें, आपको कोई नहीं रोक रहा। वन साइन, एक नियत की बात है, क्यों नहीं हो रहा? आज लॉट्स ऑफ थिंग्स जो करने की हैं, तो इनकी रुकावटें क्या हैं? या मुझे तो आज पहली बार सेनेट के अंदर ये जो लाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी बहुत बड़ा फुकदान है।
سو نیت نہیں، یہ کہہ لیں، understanding تو capability 2004 کہہ لیں سے اور ہے۔ انٹینشن کہہ لیں۔ یہی انڈرسٹینڈنگ 2004 سے ہے، 2004 میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ فہد صاحب آپ کیا دیکھیں، نیت کا آپ کو نظر آئی ہے کہ ہم یہ کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ میں عمران خان صاحب کو سناتا ہوں، انہوں نے کہا پولیس ریفارمز، انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں، ابھی ان کا جو سوال جواب پوچھے گا سن لیں اور پھر سنائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب آؤں گا تو 3 مہینے میں سب ٹھیک کر کے جاؤں گا، سنیے گا۔ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں، سارے سمجھ رہے تھے کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا، میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم۔ دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں، 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں، کئی 30 سال میں بگڑی ہیں۔ پچھلے جو یہ بڑے ڈاکو نے جو 10 سال گزارے ہیں، اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے میں اور اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا۔ پہلے کیا کہتے تھے، پہلے والا بھی سن لیں کہ یہ اس طرح ٹھیک ہو سکتا۔ 90 دن میں تو کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں ہوگا، 90 دن تو آپ کو سوچنے میں لگیں گے ہم نے کرنا کیا ہے، اس میں کرپشن کیسے ختم ہوگی، جو آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے پروگرام پہ عمل درآمد کرنا ہے ٹائم فریم کے اندر۔ اللہ دین کا چراغ چاہیے 90 دن امپاور پر، یہ سب کچھ 90 دنوں میں ہوگا۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، گورننس سسٹم، ریونیو کلیکشن، ایکسپینڈیچر کٹنگ، کرپشن سے ڈیلنگ، یہ سارا 90 دن میں، اور دہشت گردی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بڑی بڑی کرپشن۔ فہد صاحب پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن میں یہ نعرے لگتے ہیں اور حکومتوں میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی فیری ٹیل نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا نظام۔ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا؟ کیا اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہا کہ کوئی ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو؟ میرے خیال میں بہت بڑی سمپل ہے، یہ نیت سے اور کیپیسٹی سے زیادہ ایکچولی ویژن کی بات ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے معاملہ، آج آپ کسی سے پوچھیں کاشف ابھی کہ یار مجھے پتہ ہے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، وہ آپ کو 150 چیزوں کی لسٹ بنا دے گا اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل درست ہوگی۔ ایشو یہ کہ ان میں سے کون سی امپورٹنٹ چیزیں کون سی کم امپورٹنٹ ہیں، اس کے لیے آپ کو ویژن کی ضرورت ہے کہ یار پہلے میں نے یہ فنڈامنٹلز کرنے ہیں۔ بھئی آپ نے عمارت بنانی ہے، آپ پہلے اوپر کا ٹاور نہیں بناتے، پہلے آپ بنیاد بناتے ہیں، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنیاد ہے۔ معاشرے میں پاکستان میں اگر ریفارم کرنا ہے، اس ریفارم کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد وہی ہے، وہی بنیاد ہے کاشف جو ہم سے زیادہ جو ممالک جو ترقی یافتہ ہیں انہوں نے وہ کی ہیں۔ 3 چیزیں بتائیں آپ، اگر آپ کو آج وزیر اعظم بنایا جائے کون سی 3 چیزیں؟ دیکھیں نا، بیسک چیز ہے نا، پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اپنے جو لوگ ہیں ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو انلیش کرنا ہے۔ وہ آپ کا بلڈنگ بلاک ہے، ایک شخص سٹیزن بلڈنگ بلاک ہے، اس شخص کو آپ نے میکسیمم امپاور کرنا ہے۔ وہ امپاورمنٹ کیا ہے؟ اس کو تعلیم دینی ہے، اس کو انصاف دینا ہے، اور اس کو صحت دینی ہے، اور اس کو سیکیورٹی دینی ہے۔ یہ 4 چیزیں بیسک دیں تاکہ اس کا پوٹینشیل انلیش ہو، اس کی بلڈنگ بلاک پہ معاشرے کی عمارت بنے۔ سر اس کا مطلب کہ جو چیزیں آپ نے گنائی ہیں، انصاف ملے، سیکیورٹی ملے، آپ پولیس کو ٹھیک کریں گے، پولیس ریفارم، آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کو ٹھیک کریں گے، آپ سول پروسیجر کوڈ کو ٹھیک کریں گے۔ اور ہم سب یہ پچھلے سال سے باتیں کر رہے ہیں، کس کو ویژن چاہیے؟ اگر نہیں ویژن اپنا تو ویژن کسی سے ادھار لے لیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وہ فلانا ٹھیک کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے کھمبے ٹھیک کرنے، وہ سارے کرنے ہیں، لیکن جب تک آپ دیکھیں نا فرسٹ ورلڈ جو ہے اس میں یہی ہے نا، بیسک چیزیں تو ہے نا، آپ پہلے بیسک ٹھیک کریں پھر اس کے اوپر چیزیں بنانا شروع۔ لوگ کہتے ہیں یہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی، بھائی اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ان کا اکنامک پوٹینشیل انلیش ہی نہیں ہوا۔ اور وہ کیسے نہیں ہوا؟ میں اس کا مثال دے دوں چھوٹی سی، میں وسیم کے پاس بھی آ جاؤں، شہباز شریف صاحب کو سناتا ہوں کہ مسئلہ یہ سب کو پتا ہے کہ پرابلم کیا ہے۔ جب ڈی جی خان کا آخری جلسہ کر رہے تھے الیکشن کیمپین کا تو انہوں نے کہا 2 نہیں 1 نظام چاہیے۔ سب کو پتا ہے کہ پرابلمز ہیں اس نظام کی۔ سر آج میں اپنا پیسہ کیوں بزنس میں لگاؤں گا جو مجھے پتا ہے اس میں سیکیورٹی نہیں ہے؟ میرے ساتھ اگر کوئی 2 نمبری کر جائے، میرے پاس وہ عدالت ہی نہیں ہے جو مجھے کہے کہ یار اس کے ساتھ جاتی ہوئی اس کے ساتھ انصاف کرے۔ باہر کے ملکوں میں کیوں لوگ کھل کے پیسے لگاتے ہیں اور بزنس میں لگاتے ہیں؟ انہیں پتا ہے پروٹیکشن ہے، ان کو حفاظت دی گئی ہے اس نظام میں ان سب چیزوں کی، ہمارے نظام میں نہیں ہے۔ شہباز صاحب کو بھی ذرا سنا دیں جی۔ کرپشن کا نظام، یہ نظام بددیانتی کا نظام، جہاں پر کچہری میں انصاف بکتا ہے، جہاں پر تھانے میں ظلم ہوتا ہے۔ میں اس نظام کے خلاف آج بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، اور ڈیرہ غازی خان والوں، آپ نے شیروں کو مہر لگائی تو خدا کی قسم میں اس ملک میں قائد اعظم کا نظام لے کے آؤں گا اور اسلام کا نظام لے کے آؤں گا۔ 10 سال بعد اگر وسیم بادامی صاحب آپ نے شیر کو مور لگائی تو اس ملک میں قائد اعظم صاحب کا نظام آئے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ پتہ سب کو ہے، تھانے میں یہ بکتا ہے، عدالت میں انصاف بکتا ہے، فلانی جگہ ہر چیز بکتی ہے، کوئی ٹھیک کیوں نہیں کرتا اس کو؟ کیوں اس اسمبلی میں
कागज फट रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, ठट्ठे हो रहे हैं, कोई आवाजें कस रहा है किसी पर। ये चीज मैंने नहीं देखी कभी असेंबली में। ये सीरियस बहस हुई हो कि अदालत में इंसाफ लाने का तरीका क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे याद है जब शहबाज साहब ने बयान दिया था, हम उस वक्त साथ बैठे थे अपने कराची स्टूडियोज में, और आपने ये बात पॉइंट आउट की थी, हम सब हैरान हो गए थे, या शायद लाहौर में बैठे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ये तो अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ चार्जशीट दे गए कि अगर ये सारा इतना बेड़ा गर्क है पाकिस्तान में, तो भाई पिछले 10 सालों में या 5 सालों में वफाक में हमास की हुकूमत थोड़ी थी, इख्वानुल मुस्लिमून की हुकूमत थोड़ी थी, आपकी हुकूमत थी। तो ये तो एक फेलियर है जो कि हम पिछली गवर्नमेंट पे करते थे, एंड राइटली सो, कि ऑप्टिक्स पे बहुत काम हुआ, मेट्रो बनी, सड़क बना ताकि नजर आए, उस पर वोट पड़े और इदारे मजबूत नहीं हुए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे हम उससे भी ज्यादा तनकीद करते थे, एंड अगेन आई थिंक राइटली सो कि वहां तो गवर्नेंस पर भी काम नहीं हुआ और करप्शन का लेवल भी बढ़ गया। अब उसके बाद खान साहब आए, उम्मीद ज्यादा इसलिए थी, आपको याद है हमारी भी इलेक्शन से पहले डिस्कशन होती थी, एक बात आती थी कि यार कम से कम ये पता है कि यहां पर कोई दामाद या समधी वजीर खजाना नहीं लगा होगा कि आपको पता हो कि मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा है, फिर भी आप उसको कुछ इसलिए ना कह पाए कि यार आपका अपना रिश्तेदार है। यहाँ ये पता है कि पुलिस में आपने कोई अपने बंदे भर्ती नहीं कराए होंगे कि आपको पता भी हो कि बेड़ा गर्क हो रहा है पुलिस का, फिर भी आप इसलिए बंदा ना हटवा सकें कि उस पुलिस आप अपने भी 10 काम लेते हैं। इमरान खान ये सारे काम जरूर कर देगा। अब ये सारे काम ना होना मजीद डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि तवक्को ये थी कि ऑप्टिक्स में जरा कम काम होगा और लॉन्ग टर्म चीजों पे ज्यादा काम होगा। जो इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि मैं अगला इलेक्शन नहीं बनाना चाहता, अगली नस्ल बनाना चाहता हूं। हो गया इसके उलट मेरा ख्याल है कि सड़क भी नहीं बनी और वो विजन से रिलेटेड काम, इदारे बेहतर होने से रिलेटेड काम भी नहीं हुए। और वो क्यों नहीं हुए? मेरे ख्याल में नीयत तो बहुत साफ है, मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब जैसा पाकिस्तान हमें बताते हैं वो ऐसा पाकिस्तान चाहते भी हैं। लेकिन सर आपने बताया ना कि अगर आपकी F10 जाने की नीयत है तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें मैंने F10 जाना है लेकिन यार मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा यार और मैं पैदल भी नहीं जाऊंगा। कुछ ऐसा हो जाए कि मैं मरी की तरफ कर लूं ताकि मैं उसमें चला जाऊं, या मैं मरी की तरफ कर लूं। हाँ जी देखिए ये आपकी F10 की मिसाल में सिर्फ आपको पता है कि आपने F10 जाना है। अभी हमारे हुक्मरानों का जो मामला है वो ये कह रहे हैं कि हमने कहीं जाना है सर, लेकिन आपको मैं इमरान साहब की 10,000 मैंने शहबाज साहब सुना दिया ना आपको, मैं आ रहा हूं मैं इसका एक चीज ऐड कर दूं। शहबाज साहब मैंने सुना दिया आपको, 10 साल की हुकूमत के बाद उनको पता है कि खराबियां क्या क्या है, पता है इनको ठीक करना है। कहते हैं मैं तुम्हें कायद आज़म का ये पाकिस्तान बना के दूंगा जो खराबियां, पता है उनको। इमरान खान साहब की मैं आपको 4,000 तकरीरें निकाल के दे सकता हूं। मैंने पुलिस ठीक की है KP में, मौका दो यहां भी करूंगा, मैंने वहां पे ये ठीक किया। तहरीक के इंसाफ, नाम ही इंसाफ है इस तहरीक का, अदालतों में इंसाफ मिलेगा। ये नहीं कि पता नहीं है। मैं जब ये कौमी असेंबली की कार्रवाई देखता हूं मुझे अफसोस किस बात पे होता कि ये वो फोरम है जिसके ऊपर लोगों को इस तरह देखना चाहिए था आज हमारा कौन सा निजाम ठीक होगा। चलाएं जरा इसको, मैं दिखाना चाहता हूं कि हो क्या रहा है, कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहां पे आज जो बहस होगी उससे मुझे लगता है कि ये जो दीवानी मुकदमात है जिसमें मुझे दादे का केस पोता लड़ रहा है, मुझे वो ठीक करने के लिए बहस हो रही है, ये कुछ ठीक करके जाएंगे यहां से। ये मुझे जो पुलिस आके किसी भी केस में रगड़ देती है, ये आज ये ठीक करके जाएंगे, ये मेरा पार्लियामान है जो कर रहा है। और ये पार्लियामान क्या कर रहा है सर? ये रोज तकरीरें करता है, को गाली निकालता है, तू चोर, तू डाकू, तू लुटेरा, उसके आगे की बात नहीं करता। देखिए मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा आपकी जो बात करें ना काशिम, उससे आगे जाऊंगा। मैं कहूंगा कि इनको उस तरीके से नहीं पता। क्यों? मैं क्वालिफाई करता हूं। ये सब कहते हैं कि जी हमने पुलिस को ठीक करना है, हमने अदालतों को ठीक करना है और हमें फलाना भी करना है। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि यार ये आपने काम क्यों करने हैं, इन सारे कामों का नेशनल डेवलपमेंट से लिंकेज क्या है, वहां पे हो जाती है कमजोरी। क्योंकि फिर ये होता है कि हाँ जी पुलिस भी करना है, लेकिन क्योंकि पुलिस बड़ा लंबा काम है और उसमें 50 लाख या 20 साल लगेंगे, तो पहले ये ना करेंगे खंबे लगा लें। सो वो जो मैं वापस आऊंगा विजन पे, अंडरस्टैंडिंग के कॉमन की डेवलपमेंट तारीख में कैसे हुई है, किन वजूहात की बुनियाद पे हुई है, वो मिसिंग है हमारे यहां। इसलिए उस लीडरशिप की डिस्कशन और डिस्कोर्स में वो तरजीहात नहीं आती और वो एक रैंडम सी बात होती है। 2002 में जब पुलिस ऑर्डर 2002 आ रहा था तो परवेज इलाही साहब ने जाके कुछ चीजें निकलवा दी। उन्होंने कहा पुलिस हाथ से निकल गई तो साढ़े पल्ले की रह जाएगा। आप जानते हैं इस बात को कि जब पुलिस के लिए दुरानी साहब को पंजाब भेजा गया तो उस टाइम भी काफ की तरफ से CM को कहा गया अगर तेरे हाथ पुलिस नहीं तो तू का वजीर आला है, तू किस चीज का वजीर आला है अगर तू पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता। जो हमारे जमहूरी चैंपियंस बैठे हैं सिंध में, क्या वो नहीं जानते कि ये निजाम जमहूरियत से हर तीसरे जुमले में 27 दफा जमहूरियत आती है, इसमें दे डोंट नो कि क्या हो रहा है। ये कहते विजन नहीं है। मैं ये 2 मिसालें देकर आपको कह रहा हूं कि मैंने ये बात एक दफा मियां साहब से हुई। मैंने कहा जी जब आप ये पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, रिफॉर्म्स की बात हो रही थी,
میں کہا سر آپ کے اپنے بندے آ کے کہیں گے کہ اگر نظام کنٹرول کرنا میاں صاحب پولیس ہمارے کنٹرول میں رہنی چاہیے. میں کہا اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ نے نظام کنٹرول کرنا ہے یا نظام ٹھیک کرنا ہے, یہ فیصلہ. اور یہ اسی طرح گفتگو ہوئی میری میاں صاحب سے, بٹ یہ فیصلہ ہے کہ میں نے نظام کنٹرول کرنا, اس کو ٹھیک نہیں کرنا. دیکھیں سسٹم میں ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ کری تھی, میں اختلاف کرتی ہوں فہد سے تھوڑا سا. یہ ویژن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کہاں لے کے جانا ہے. کمٹمنٹ اس ویژن کی کتنی ہے, مجھے مسئلہ ادھر ہینڈی کیپ نظر آ رہا ہے کہ سسٹم آف پیٹرنیج ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھانہ کچہری ہاتھ میں نہیں ہوگا, کام کس طرح نکلے گا. یہ اسپوائلز آف وار جو ہیں الیکٹیبلز جب آپ لے لیتے ہیں, اسپوائلز آف وار آپ کو شیئر کرنے پڑتے ہیں, ان کا بھاری بوجھ اٹھانا پڑتا ہے, ان کو رکھنا پڑتا ہے. عمران خان ابھی اس پوزیشن میں ہیں جدھر ان کے پاس وہ نمبر نہیں ہیں, ان کو اپیز کرنا ہے کاف کی 5 سیٹیں. آپ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کاف کہتی ہے کہ تو پولیس ٹھیک کرے گا تو میں چھڑ جاؤں گا رکھنے کی. ایبسولوٹلی پیٹرنیج ہے, ان کو آپ کو بچا, ان کو آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے, ان کو آپ کو اپیز کر کے رکھنا ہے. مجھے ویژن سے مجھے لگتا ہے ہی ہیز دا ویژن, ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس ملک کو کہاں لے کے جانا ہے, ویژن ہے. ان کو نمبر نہیں دیے گئے, ہنگ پارلیمنٹ ہے, سینٹ بھی ہنگ ہونے جا رہی ہے ابھی آپ کی. آپ دیکھیں بنیادی طور پہ آپ نے پی ایم ایل این کا 2013 میں حکومت آ کے بنا لی, 2018 تک. یہ سسٹم کے فلاز ہیں. الیکشن کے سینٹ کے اندر ان کو اکثریت اپنی نہیں ملی. اسی طرح پیپلز پارٹی کا, اسی طرح پی ایم ایل این کا 2013 میں آ گئے, 15 تک ان کو سینٹ کا الیکشن کی اکثریت نہیں ملی. یہ سسٹم جب تک آپ کے پاس نمبرز نہ ہوں, آپ کے پاس نمبرز, آپ شروع میں کہہ رہے تھے نا forget that, you can't forget that. He needs the numbers for reforms. اصلاحات نہیں آ سکتی. کاش مجھے ایک سے بات ختم کرنے دیں. شوگر کمیشن کے اندر آپ کے جو بڑے بڑے نام آئے ہیں, ان کو خسرو بختیار کیوں بٹھایا ہوا اندر؟ مسئلہ کیا ہے؟ there is no problem. He needs خسرو, he needs the people inside. It's not کہ ان کے چہرے بڑے پسند ہیں, کارکردگی کمال ہے. اس کو ضرورت ہے, ان کی کاف لیگ کی بھی ضرورت ہے, ایم کیو ایم کی 7 سیٹوں کی ضرورت ہے. وہ کرے کیا؟ نیت اور نمبرز. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اپنی شوگر مل نہیں ہے, اپنی شوگر مل تو نہیں ہے. میرا اختلاف وسیم بادامی صاحب یہ ہے کہ نیت دکھا دیں, نمبرز نہیں ہے, ناکام ہو جائیں گے. لیکن میں کم از کم کوئی بھی حکومت ہو پچھلے اب یہ 13 سال کی ڈیموکریسی واپس آئی ہے, مجھے یہ نظر آئے گا کہ نیت تھی, کوشش کی گئی, ناکام ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نیت ہی نظر نہیں آتی, نمبرز ریلیونٹ ہو گئے بعد میں. نمبرز تو میٹر اس وقت کریں گے. اب بعد میں ایک ملکہ بخاری صاحبہ سے بات کرتا کیونکہ لارڈ جسٹس ان کا, انہوں نے کہا کہ جی پولیس پر جسٹس کھوسا صاحب کمیشن بنایا انہوں نے, 2 رپورٹیں ہیں, لیجسلیشن لکھ کر گئے ہوئے ہیں, صرف اتنا کرنا ہے کسی نے وہ لیجسلیشن امپلیمنٹ کر دینی ہے. اور کہتے ہیں جو کرمنل پروسیجر, کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے, اس میں آئی تھنک یا کرمنل پروسیجر یا پولیس کا نظام, مجھے لگتا ہے پولیس کے نظام پہ انہوں نے بنایا ہوا. انہوں نے کہا ہم نے سارا کام کر لیا, اپوزیشن نہیں مانتی, وٹ ایور, بٹ آئیں رکھیں اسمبلی میں کہیں یہ قانون ہے, یہ اس سے تیز چلے گا. انہوں نے وہ جو سول پروسیجر کا کہا کہ 2 علیحدہ کیسز چلے, ایک کیس آپ کا مین ہو, اور اگر آپ نے کسی نے سٹے رکھا ہوا تو علیحدہ ہو, یہ مہینوں میں فیصلے ہوں گے اس کے. وہ کہتے ہیں وکلا نہیں مانتے. یہ ایک اور مافیا پاکستان کا وکیل, وہ کہتا میں نہیں مانتا. لیکن وسیم, نیت ورسز نمبر, آپ کو کیا لگ رہا ہے, نیت نہیں ہے یا نمبرز نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نمبرز کا معاملہ ثانوی ہے, اور نیت کا اگین جیسا میں نے کہا, مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ پوچھیں مجھ سے کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ویسا پاکستان بن جائے جیسا وہ کہتے ہیں, تو میں کہوں گا بالکل وہ چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. اس لیے مجھے لگتا ہے کیپیسٹی ایشو ہے, اور پھر کچھ بڑی یعنی اپنی تھوڑی انا کو آپ کو مار کے کچھ چیزوں کو آپ کو پریکٹیکلی لے کے آگے چلنا پڑتا ہے. یعنی دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ خود عمران خان, یہ تو انصاف کی بات ہے نا کہ تحریک انصاف کو اس کے اپنے بیانات پہ تولا جائے. تو ایک تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر مجھے مطلوبہ نمبرز وغیرہ نہیں ملے تو میں کبھی بلیک میل نہیں ہوں گا, میں ایسی حکومت چھوڑ دوں گا, لیکن میں کبھی بلیک میل نہیں ہوں گا, نہ سیاسی قوتوں سے نہ غیر سیاسی قوتوں سے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگین غیر سیاسی والا نہیں کہا ہوگا بھائی, انتخابات میں اگر یہ آئینی, یہ مذاق ہے آپ کا, انہوں نے لو اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کیا تھا. چلے میں تو محتاط رہا تھا, مذاق سے کہا, لو اسٹیبلشمنٹ بھی استعمال کیا تھا, بلکہ اس کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال کیا تھا, وہ نہیں کرتا میں استعمال. اچھا دوسری بات یہ کہ کچھ چیزوں پر آپ کی ایفرٹ نظر آتی ہے. بھائی اگر سینٹ کے الیکشن میں خان صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ پراپر طریقہ اپنائیں, اپوزیشن کے پاس جائیں اور اس سے بات کریں, اپنی کمیٹیز وغیرہ بنائیں, اور اس کے بعد اگر اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی, جو کہ آج نہیں دے رہی, تو ہم سب کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اپوزیشن غلط کر رہی ہے. عمران خان تو یہی کر سکتا ہے نا, نمبر اس کے پاس نہیں ہے, وہ ایفرٹ کر رہا ہے, باقی کام نہیں ہو رہا, تو اس معاملے میں وہ قصوروار نہیں ہے. لیکن 100 ایسے کام ہیں, کروڑ نوکری کا نمبر سے تعلق نہیں ہے, 50 لاکھ گھر کا نمبر سے تعلق نہیں ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں, شاید ہنسی آ جائے آپ لوگوں کو, لیکن میرے خیال میں اس کا سیریس اینگل بھی ہے. آپ کہتے ہیں 2 سال پہلے میں پچھلی تقریریں دیکھ رہا تھا, ابھی جناب ہم نے اندازہ لگا لیا ایک بہت بڑا پرابلم ٹوریزم میں ہے کہ پاکستان میں باتھ روم صاف نہیں ہے. آج سے ہم نے مہم کا آغاز کر دیا ہے,
جہاں واش روم خراب ہو آپ تصویر بھیجیں اور ہم پورے پاکستان میں تو یہ ٹھیک ہے واش روم صاف کرنے کا نمبر سے تعلق ہے کیا؟ تو نہیں ہے نا, تو آپ اوور کمٹ کر جاتے ہیں اور آپ ایفرٹ نہیں کرتے ہیں. پرابلم نہیں ہے کہ اوور کمٹ کریں. میں نے اسی لیے جب پروگرام آتا ہے کوئی بھی وہ کہتا ہے کہ میں 100 اچیو کروں گا, آپ ایفرٹ کریں, کہیں 40 اچیو ہوگا, کہیں میں 20 ہوگا, کسی میں 60 ہوگا. پرائیورٹی وہی آ رہی ہے نا کہ آپ نے پہلے کیا کرنا ہے. یار دیکھیں کاشف نہیں, میں وہی نہیں, کوئی کچھ نہیں کرتا. اگر کرنے کو تو یہ انہوں نے لنگر خانے بھی کھول دیے, ساری اچھی چیزیں ہیں, لیکن آپ نے پہلے ایک پرائیورٹی بنانی ہے. وہ پرائیورٹی کیا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے یا میرا یہ کہنا ہے, آج آپ پاکستان کی سیاسی قیادت سے یہ پوچھ لیں کہ یار آپ بتائیں پاکستان کو اگر ہم نے اگلی جنریشن کے لیے 10 سال 20 سال کے لیے اگر ہم نے ایک ڈیولپ کنٹری بنانا ہے, ہمیں کون سی 4-5 بنیادی چیزیں آپ سے پتا ہے کوئی سوال کیا پوچھے گا, میری اگلی جنریشن کے لیے, آپ کی اگلی جنریشن کے لیے, وہ کہے گا میری اگلی جنریشن کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ غلام رہے, نظام نہ ہو, میرا بچہ وہاں پہ رول کرے گا اور وہ بادشاہ ہوگا اس نظام کا. ویژن پرائرٹی کی بات یہ صحیح کر رہے ہیں, بھارت ہم سے ایوی نہیں آگے نکلا, ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کو پرائرٹائز کیا ہے, گروتھ کو پرائرٹائز کیا ہے تو ادھر آیا ہے. ہم اپنے ایک سیکیورٹی پیراڈائم سے آج تک نہیں نکلے. ایک بریک کے بعد ذرا کل کے اجلاس میں کیا بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی چل پائے گی ان کے ساتھ, اور یہ جو اوپن بیلٹ ہے یہ ہونا چاہیے نہیں, تھوڑی سیاسی, یہ پہلے بھی کہہ تھی نا سیاسی بحث کرو, اتنے ایشوز ہیں, آج سیاسی بحث بھی کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کیا ہوگا کل فہد صاحب کی کریں گے سرپرائز اجلاس میں, پی ڈی ایم کا کیا بن رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ان کے پاس اب ریئلسٹکلی آپشنز جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہے. ایک آپشن تو ہے ریزائن. ہاں ٹھیک ہے, پی ایم ایل این کر لے جے یو آئی کے ساتھ, فرق پڑے گا نہیں پڑے گا. دیکھیے پیپلز پارٹی کرے گی, پہلے یہ بتایا نا پیپلز پارٹی نہیں کرے گی نا. دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ جو مومنٹم تھا وہ بیٹھ گیا. اب انہوں نے جو بھی کرنا ہے نا, وہ اگر 8 پہ تھے اب وہ آگے ہیں 3 پر. اب ٹائم لگنا ہے 8 تک آنے کے لیے, جو 8 سے 1.5-2 مہینے پہلے تھے. تو سب سے بڑا ایشو تو یہ کہ پرسپشن وائز, مومنٹم وائز پی ڈی ایم جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے اس ٹائم. اب کل انہیں بیسکلی پھر سے اپنی موٹر سائیکل کو وہ کک مارنی ہے سٹارٹ کرنے کے لیے. اس میں سے ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ایک ہے لانگ مارچ جو کہتے آ رہے ہیں کل, اور کہا ہی جا رہا ہے کہ جی کل کو اعلان کریں گے. دوسرا ہے استعفے. میرے خیال میں اس وقت استعفا آپشن نہیں ہے, کیونکہ اگر پی ایم ایل پیپلز پارٹی کے بغیر وہ استعفا دیتے ہیں تو وہ بیسکلی اپنے آپ کو فارغ کر رہے ہیں. پیچھے رہ گیا لانگ مارچ. لانگ مارچ کیا ہے؟ اگر تو لانگ مارچ وہ ہے جو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ہوا تھا تو وہ ٹھیک ہے, وہ ہو جائے گا. لیکن اگر لانگ مارچ وہ ہے کہ یہاں کے بیٹھنا ہے اور حکومت کے گرنے تک جانا نہیں ہے, میرا خیال ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زیادہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہاں سے نکلیں گے, یہاں آئیں گے, تقریریں ہوں گی اور ختم ہو جائے گا. ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے, کل کو سرپرائز آ جائے تو الگ بات. وسیم مدامی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ آئی ول بی ویری سرپرائزڈ اگر کوئی سرپرائز آ جائے. مجھے یہ لگتا ہے یہ باتیں ہوں گی. جناب پیپلز پارٹی نے اپنا موقف پیش کیا کہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد حکومت کو کمزور کر سکتی ہے, اور باتیں ہوئی اور یوں ہوا اور یوں ہوا, نیٹ رزلٹ 0 ہوگا. اچھا خیر, اب مجھے تو اس بات پہ بھی ذرا حیرت ہے, اور یہ اس لیے نہیں کہ آج ہی صورتحال ہمارے سامنے ہے. آپ کے پرندے پہلے اس پر بات ہوئی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, آپ بھی یہی کہہ رہے تھے غالباً, کہ یہ کن کیلکولیشنز کی بنیاد پر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کیونکہ پہلے دن سے نظر آ رہا تھا کہ وہ تو نہیں ہو پائے گا. اور پیپلز پارٹی نے بھی جو اپنا موقف اپنایا, جو اسٹریٹجی اپنائی ہے, یہ بھی کوئی سرپرائز تو نہیں ہے. سب کو پہلے سے اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس حد سے آگے نہیں جائے گی. اور جس دن نواز شریف صاحب نے 2 لوگوں کے نام لے لیے گجرانوالہ جلسے میں وہیں پہ موجود تھا, تب تو یہ تجزیہ بنا. مجھے تو لگتا تھا کہ اب پیپلز پارٹی کی تو لاٹری لگ جائے گی, اس لیے کہ اب نواز شریف صاحب کا معاملہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے وہاں پر, تو اب ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے بدلے میں کسی اور پارٹی کو تھوڑی سی ریلیکسیشن بھی دینی پڑے تو وہ دی جائیں گی, اور پیپلز پارٹی وہ ریلیکسیشن لے گی. تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ نے, نواز شریف صاحب نے وکٹ سے آگے نکل کے چھکے چوکے مارے ہیں, اور اس چکر میں پیپلز پارٹی کی لاٹری لگ گئی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہونا, نیٹ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہونا. مولانا صاحب کا بھی سافٹ ویئر تھوڑا اپڈیٹ ہوا ہے, وہ اگلے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں میرا ذرا اس کو آج اتحاد صاحب کو میں سنا, انہوں نے کہا دیکھو جی کی بیان, اگر بیان دیتے ہو کھڑے تو رہو, کم از کم پنڈی جا کے بھی دھرنا ہو سکتا ہے, اس کے بعد گلے اپنوں سے ہوتے ہیں, بھائی کیا کر رہے ہیں. تو میرا اس کو دیکھنے کا زاویہ ذرا مختلف ہے. اگر آپ سٹیٹڈ آبجیکٹیوز کو دیکھیں یا نان سٹیٹڈ آبجیکٹیوز کو دیکھیں, سٹیٹڈ آبجیکٹیوز میں تو انہوں نے اپنا ستیہ ناش کر لیا, وہ سب دیکھ لیا سب نے کیا ہوا ہے. ایگری وتھ فہد صاحب. نان سٹیٹڈ آبجیکٹیوز کیا تھے اگر آپ اسینشلی دیکھیں تو, کیا اپنے لیے اسپیس کارو آؤٹ کی ہے پی ایم ایل این نے؟ تینوں کے علیحدہ تھے یا تینوں کا ایک ہی تھا؟ میں بتا, تینوں کو اگر آپ علیحدہ بھی دیکھ لیں, کیا آنے والے دنوں کے اندر پیپلز پارٹی کے کیسز منتقل ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی چھوڑ دیں آپ بات کریں, کیا ہمیں اسینچلی 10 ایئر پلان کا بتایا جا رہا تھا جو ہم سنتے تھے, ڈسکشنز ہوتی تھیں,
ہمیں یہ بھی کہا گیا پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہوگی, آگے نکلنا نہیں ہے, پی ایم ایل این از گون, شریف سروور. کیا پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے مریم نے بیٹھ کے اجلاس نہیں کیا؟ کیا پی ایم ایل این نے اپنے لیے اسپیس, پی ایم ایل این, سن لیجئے ایک سیکنڈ, لیٹ می جسٹ میک مائی, اچھا ٹھیک ہے, ہو رہا ہے نا سب کچھ, کیسز بھی منتقل ہوں گے. پی ایم ایل این ریلیونس سے اپنی سپیس بنا لی, پیپلز پارٹی نے سپیس بنا لی, اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ ڈال دیا, عمران خان کو کنٹروورشل کر دیا. یہ نان سٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں. تحریک جو ہیں کامیاب ہوں یا نہیں کامیاب ہوں, یہ عمران خان کو کنٹروورشل کرنا سے عمران خان آپ پہ کافی ہے, ہوتا سے تحریک چلانے کی ضرورت ہے. یہ ہسٹورین اور مورخ لکھتا ہے, وہ پیمانہ پھر ٹائم کے اوپر گوج ہوتا ہے. آپ عمران خان کا دھرنا اگر میں آپ سے پوچھوں کامیاب تھا یا نہیں کامیاب تھا 2014 میں؟ ٹھیک دھرنا تھا, ٹھیک دھرنا تھا, کامیاب ہوا تھا؟ ناٹ ریلی. اوکے, آبجیکٹو اچیو نہیں کیا. آبجیکٹو کیا تھا؟ نواز شریف کا استعفیٰ. نہیں ملا. حکومت گری نہیں گری, مگر ہوا کیا؟ وہ تلوار بن کے ایسا لٹکے نواز شریف کے سر کے اوپر کہ 2018 کا الیکشن بھی لٹکایا, اور ایک بات باور کرا دی عوام کے اوپر that this man has perseverance. This man has, okay you can disagree, this is how I feel, کہ یہ بندہ ڈٹ جاتا ہے تو ڈٹ جاتا ہے. پاناما کے اوپر پھر فیصلہ بھی نکال کے نکلا, پرسیورنس نکال کے نکلا. دھرنے کے بعد کیا ہوا؟ دھرنے کے بعد پہلا پینما آیا, عمران خان صاحب نے چیئرنگ کراس کا جلسہ کیا, 1500 آدمی بندے نہیں آئے نا. پھر جب ان کو آخر میں رائمنڈ جلسہ کرنا پڑا, عمران خان صاحب نے پورے پمبیری کی طرح چکر لگائے پورے لوڑکے کو, لوگ آ جائیں جمع کیے, اینڈ دے ور سو ہیپی. اور یہ وہ عمران خان ہے, 2 دن کے خالی ہوتی تھیں 2 دن کے نوٹس پہ, 2 دن کے نوٹس پہ انہوں نے مینار پاکستان بھرے. ان ریٹروسپیکٹ اس نے لیے اپنی پولیٹیکل سپیس کارو آؤٹ کی, تلوار بن کے لٹکتا رہا. اینڈ سر سیکنڈلی آپ یہ ذہن رکھیں کہ تحریک ہمیشہ کچھ نہ کچھ نتائج نکال کے ہی ختم ہوتی ہیں کسی نہ کسی صورت میں. پی این اے کو بھی دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں. آپ کو ذوالفقار علی بھٹو تو چلا گیا, الیکشنز کب ہوئے اس کے بعد جا کے کون سا نظام ادھر سیٹ ہو گیا, کون سا نعرہ جو ہے ادھر نظام مصطفیٰ کا رائج ہو گیا, کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. سو آئی ول ناٹ سے اٹ از, مجھے لگتا ہے اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ ناکام ہو گئے, کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں گے, ورنہ اگلا الیکشن کیا نکل سکتا ہے جی, کیونکہ نون لیگ تو یہ کہتی ہے, جو نے کہا نا تینوں کے آبجیکٹیوز اپنے اپنے. مولانا صاحب کا آبجیکٹو تھا کہ نظام جائے عمران خان, کیونکہ ان کا جو ووٹر بیس ہے کے پی کا, عمران خان نے اس ووٹر بیس کو کھایا. پیپلز پارٹی کا خیال تھا ساڑھے کیسز بات جان کسی طرح. میاں صاحب کا یہ تھا کہ ان کو سزائیں ہو گئیں, وہ تو سسٹم سے باہر ہو گئے, کسی طرح نظام کو میز پر لا کے ان کی اور مریم بی بی کی سیاست میں انٹری واپس ہو سکے. اور پی ایم ایل این ظاہر ہے ہو گئی, ابھی تک نہیں ہوئی ہے. مریم بی بی کی انٹری ہو گئی ہے, نااہل ہے. پی ایم ایل این ہیز بین ریجوونیٹڈ, وہ تو خیر ہے. مریم ہیز ٹیکن رین. اس کو دو فریم ورکس میں دیکھیں. ایک فریم ورک یہ ہے کہ اچھا جی ہم نے اپنے لیے اسپیس کریٹ کی ہے اور ہم نے اس نظام میں اصلاح کی ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا اس کو زیادہ شور مچا کر تھوڑا کم کیا ہے, اور الٹیمیٹلی ہم اس آبجیکٹیو کی طرف موو کر رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول سیاست میں نہیں ہوگا. اس آبجیکٹیو میں ہم نے پہلا قدم لیا. ایک فریم ورک یہ. دوسرا فریم ورک یہ کہ کیا ہم اقتدار کے قریب ہوئے. دیکھیں نا, الٹیمیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ ہر کارپوریشن کا آبجیکٹیو ہے پروفٹ بنانا, ہر پولیٹیکل پارٹی کا آبجیکٹیو ہے پاور میں آنا. کیا اس آبجیکٹیو میں پی ڈی ایم کی موومنٹ سے پی ایم ایل این قریب آئی ہے؟ تو شاید جواب ہے نو, نہیں آئی ہے. تو شارٹ ٹرم میں اگر آپ اس کو فریم کریں کہ جی ٹارگٹ اچیو ہوئے نہیں ہوئے, لانگ ٹرم میں کہ جی معاشرے کی اصلاح ہوگی تو عین ممکن ہے, اس میں کچھ نہ کچھ جب رادہ نہ چاہیے تب دیکھیں گے. جب وسیم ادامی صاحب, دوسرا یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ نون لیگ فرام ظاہر وہ فرنٹ تو یہی تھا کہ ہم نظریاتی ہو گئے ہیں, یہ اصول کی بات ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ جو آپ نے بات کی نا الیکشن والی, نون لیگ کی اکثریت سینئر لیڈرشپ آپ کو یہ کہے گی کہ جی ہم نے تو ایسے حالات خراب کر دیے کہ ہم تو آلٹرنیٹ ہی نہیں, ہم تو متبادل نہیں رہے اب عمران خان کے, کہ اگر وہ عمران کو ہٹانا بھی چاہے کوئی تو ہم متبادل نہیں ہیں, اس لیے عمران ہٹ ہی نہیں سکتا. دوسری طرف یہ ہوا کہ فری الیکشن کے اوپر اب یہ کہہ رہی ہے نون لیگ کہ کسی طرح ہمیں کچھ حد تک ایک فری الیکشن مل جائے تب بھی چلے گا. سو بہت ایک پوزیشن میں فرق آیا وسیم ادامی صاحب. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نکلے گا اس سارے سے؟ کچھ ہے کوئی شارٹ ٹرم میں منافع فائدہ پی ڈی ایم کو؟ دو باتیں. ایک تو یہ کہ جو میئر صاحبہ نے اسٹیٹڈ اور نان اسٹیٹڈ کی بات کی, دیٹ کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, اور ظاہر ہے ہر تحریک کس طرح ہوتا ہے. مجھے لیکن ذاتی طور پہ نون لیگ کی لیڈرشپ سے ہر سطح پہ بات کر کے اندازہ ہوا کہ نہیں, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں, ان کا اصل میں ٹارگٹ بھی یہی ہے اور ان کی خواہش بھی یہی ہے اور ان کا خیال بھی ہے کہ حکومت کو گرا دیں گے یا فورن فنڈنگ کے ذریعے یا اس کے ذریعے اور معاملہ ہمارے آنے کا بن جائے گا. یہ میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ انریلسٹک بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کے وہ کہہ کچھ رہے تھے اور ان کا منیمم ٹارگٹ ہے یہ تھا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور دوسری بات مجھے تو وہی لگتا ہے کہ لڑائی اب وہ اتنا آگے لے گئے, یعنی جس رات نواز شریف صاحب نام لیتے تھے ان دو لوگوں کے,
اس کے اگلے دن پی ٹی آئی منسٹرز تو خوشی سے جھوم رہے ہوتے تھے کہ یار یہ تو بہترین آدمی ہے یار, اس نے خود ہی ہمیں, کہ اب ان کے بعد بھی کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہمارے علاوہ, خود ہی خود کو حملہ کر لیا ہے. اب میاں صاحب جانیں گے اور وہ جانیں گے اب ان کے پاس اور کیا آپشن ہے ہمارے علاوہ, کیونکہ ایک آدمی نے کھڑا رہ کے گالیاں نکال رہا ہے, دوسرے کا کیپیسٹی کا ہی مسئلہ ہے نا, باقی چیزیں تو اوکے ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا وسیم, میں ایک بار آپ نے فورن فنڈنگ کا ذکر کیا, اب نون ایسا لگ رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کو کی بنیاد پر اس حکومت کی نائلی چاہتی. میاں صاحب جب نائل ہوئے سپریم کورٹ سے ایک ٹیکنیکل بیسس پر نائل ہوئے, غلط نہیں تھی وہ, لیکن ٹیکنیکل تھی جس پر وزراء اعظم کو گھر ویسے نہیں جانا چاہیے. وہ سارا برداشت کرنے کے بعد آج وہی پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر کسی طرح پی ٹی آئی فارغ ہو جائے اور ہم کسی طرح آ جائیں. از دیٹ رائٹ؟ کیا یہ ٹھیک اپروچ ہے, پولیٹیکل اپروچ جو لے رہے ہیں سارے پیپلز پارٹی ہو یا نو؟ میرے خیال میں تو ہرگز بھی نہیں ہے, بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس طرح, کیونکہ آپ اگر اس طرح مائکروسکوپ لے کے تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ نکال ہی لیں گے, خاص طور پاکستان جیسے معاشرے میں, کہ جس کی بنیاد پر آپ کسی پارٹی کو, کسی انڈیویجول کو فارغ کر سکیں. میری ذاتی طور پہ نون لیگ کے لوگوں سے سوال بات ہی, وہ اس کا جواب وہی دیتے ہیں کہ وہی کہتے ہیں صاحب وی انڈرسٹینڈ کہ ٹیکنیکل ہے, لیکن پھر وہ بھی تو ٹیکنیکل ہی تھا نا کہ بھائی آپ جو ہے وہ آپ کا بیٹے کا یہ کاروبار ہے, اس کا آپ نے اقامہ ہے, اس کے لیے تنخواہ دینی ہوتی ہے, وہ ریسیویبل تھا, ریسیوڈ نہیں تھا. چونکہ ریسیویبل تھا اس لیے ایسٹ تھا, چونکہ ایسٹ تھا اس لیے ظاہر کرنا تھا, چونکہ ظاہر نہیں کیا اس لیے جھوٹا ہو گیا, کیونکہ جھوٹا ہو گیا اس لیے سادے کا مین نہیں رہا, سادے کا مین نہیں رہا اس لیے ایم این نہیں رہ سکتا, ایم این نہیں رہ سکتا اس لیے وزیر اعظم نہیں رہ سکتا, اس لیے گھر جاؤ. تو کہتے ہیں بھائی یہ سب بھی ٹیکنیکل ہی تھا نا یار, تو بس ٹھیک ہے, اگر ملک میں اگر یہ ریٹ چل پڑی ہے تو پھر کریں ان کو بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر. گل اصولی تو نہیں ہے نا, یعنی اصل پاور گیم کے لیے غلط روش ہے پاکستان میں. اصل پاور گیم ہے, فورن فنڈنگ میں نکال سکتے ہو, اس میں نکال دو, دھرنوں سے نکال سکتے. اصول تو آپ سینٹ الیکشن سے لے کے فورن فنڈنگ کیس سے لے کے آپ کسی چیز کے اندر آپ کو اصول نہیں دیکھیں گے. پی ڈی ایم سے لے کے بھی اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز میں بھی اصول نہیں ہے, پیچھے اہداف اور ہیں اور نیت اور ہے, اصول ادھر ہیں ہی نہیں, منافقت ہے صرف. آپ اس امام میں دیکھیں اگین سبھی ننگے ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا تھرڈ پارٹی آڈٹ کبھی پی ایم ایل این نے کرایا ہے, کبھی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو کہاں کہاں سے پیسے آئے, انہیں کہاں کہاں لگائے ہیں. یہ اپنی کتاب کے اندر عمران خان صاحب کیا لکھتے ہیں, وہ اپنے بردر ان لا کے ساتھ جوئے کی بیٹ جیتے تو انہوں نے اپنے سارے فنڈز اور قرض اتارے ادھر آ کے واپس. اسٹرکٹلی اسپیکنگ تو پھر جوا تھا, اسٹرکٹلی اسپیکنگ تو 62-63 سے بھی ادھر تلوار لٹک جاتی ہے. آئی مین یو نو اگین دس از اے نیور اینڈنگ ڈسکشن. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک دوسرے کو اڑا دینا, اڑا پھینکنا, یہ غلط روایت ہے اور یہ غلط پریسیڈنٹ ہے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر دی شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ کا براہ راست الیکشن, یہ بہت سے نظام میں خامیاں ہیں جن کو ٹھیک بھی ہونا چاہیے. امریکہ کے اگر آپ سینٹ الیکشن دیکھیں تو مڈ ٹرم میں آدھے وقت کے بعد وہ براہ راست الیکشن سے اپنے سینٹرز منتخب کرتے ہیں. یہ ایک نظام ہے. دوسری طرف ہمارے یہاں پہ جس طرح نامنیٹ ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے, لیکن ایک سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے. وسیم مدامی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, حکومت بل لے کر آئے گی, آئی ہے, اپوزیشن کہتی تو ہے کہ یہ ٹھیک ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن اس کو ووٹ نہیں کرتی, آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے, اس طرح اوپن بیلٹ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے بالکل ہونا چاہیے, اور آصف زرداری صاحب نے کہا تھا جب ہمیں اللہ تعالیٰ طاقت دے گا تو ہم اس نظام کو بدلیں گے, اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے لائیں گے. پی ٹی آئی کو ذرا باقاعدہ طور پر اپروچ کرنا چاہیے اپوزیشن کو اس پہ, لیکن اپوزیشن کے پاس میرا خیال ہے اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کرنے کا. اگر وہ یہ بھی کہتے ہیں گورنمنٹ اپنے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے تو بھی یہ تو طے ہے نا کہ جس بھی نیت کے ساتھ کر رہی ہے ہمیشہ کے لیے خرید و فروخت کا سلسلہ بہت کم یا ختم ہو جائے گا سینٹ میں. تو پھر ایسا کام کرنا چاہیے, اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے. یہ کیا آرگومنٹ ٹھیک ہے, آرگیو دی لاسٹ ورڈ آن دس, یا کہ دیکھیں کیونکہ ان کی نیت غلط ہے, کام ٹھیک ہے, ہم نے ٹھیک کام نہیں کرنا, از دیٹ اے گڈ آرگومنٹ؟ نہیں, دیکھیے میرے خیال میں ہم اس کو تھوڑا سا اگین, کیونکہ بالکل ایک پارٹیسن لائن جو لینس سے دیکھ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے, جو سیکرٹ بیلٹ ہے اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے. لاجک یہ ہے کہ آپ اپنا کانشنس جو ہے اس کو استعمال کر سکیں. اس کی دوسری سائیڈ یہ ہے کہ وہ کانشنس استعمال کرتے کرتے آپ چیئرمین کے الیکشن میں لوگ اپنا کانشنس استعمال کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جناب یہ تو نظام خراب ہے. تھیوریٹیکل بات کروں نا. دوسری طرف یہ ہے کہ جناب آپ وہ کرتے ہیں تو یہ پیسے والا چکر ہوتا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سینٹ میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ پہلے آپ اسٹیبلش کریں کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے, خرید و فروخت بند کرنی ہے. اس کو بند کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ کیا ہے, میرے خیال ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا اسی نظام میں رہتے ہوئے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے یا اوپن بیلٹ کریں, بٹ کلیئر ہو کہ ہدف یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے. جی, اوپن بیلٹنگ سے آپ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں. آئی تھنک دیکھیں, ایک تو ان کے پاس نمبرز ہیں نہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے جا رہے ہیں, جسٹ پالیٹکس. وہ کہتے ہیں ہم ایکسپوز کر رہے ہیں, بٹ اگر آپ ٹرولی اگر آپ ٹرانسپیرنسی چاہ رہے ہیں اور شفافیت چاہ رہے ہیں تو آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں, آپ پارٹی عہدیداروں کو مضبوط کر رہے ہیں, آپ سینٹ کو ان کے حوالے کر رہے ہیں بیسکلی.
کون مائیکا لال آ کے ووٹ کرے گا جب اس کی پرچی کے پیچھے نام لکھا جائے گا اور چیئرمین نے اسے بلا لینا ہے آ کے. سو یور نہیں, ابھی نہیں ہوا آپ کے سامنے. کس نے جا کے ووٹ کیے 2018 کے اندر؟ سنجرانی کیسے قائم رہا ہے؟ کتنے ووٹس تھے ان کے پاس؟ اپوزیشن ہیڈ دا نمبرز. تو دیکھیں نا, یہ تو کاشف میتھس مائی پوائنٹ, ضمیر برائے فروخت ہے ایک ایشو. آپ جو کرنے جا رہے ہیں اسے آپ پارٹی ہیڈز کو انفورس کر رہے ہیں. اور آپ سیکنڈ, ایک بات یہ ہوگی پارٹی ہیڈز انفورس کریں, ڈیموکریسی از آؤٹ آف دا کوسچن جو عمران خان کہتے تھے. سیکنڈ, آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لیجسلیٹرز جو الیکٹرل ہاؤس ہے یہ برائے فروخت ہوتے ہیں, ان کے ضمیر جو ہیں وہ اپ فار گرابز ہیں, لیکن عہدیداروں کے ضمیر اپ فار گرابز نہیں ہیں. کیا یہ لوگ کل کو اپنے ٹکٹس کے لیے پیسے نہیں لیتے؟ زرداری صاحب ہوں, عمران خان صاحب, مریم صاحبہ ہوں, کہ ابھی بھی لیتے ہیں کیا؟ مزید نیکسٹ ٹائم بھی لیں گے؟ میرے نزدیک وہ تو ختم نہیں ہوگا. میرے نزدیک دیکھیں, سن لیجیے, ایک پیسہ ختم نہیں ہو سکتا, دوسرا تو ختم کرنے. ایک طریقہ ہے, I agree it should be extensively debated, مگر ایک طریقہ ہے. 1913 کے اندر امریکہ کے اندر بھی کرپشن کے بیسس پہ اور سیاسی انفائٹنگ کی وجہ سے ان لوگوں نے ڈائریکٹ الیکشنز کر دیے تھے. آسٹریلیا بھی پارلیمانی نظام ہے. ون مور تھنگ, ادھر لسٹیں تیار ہوتی ہیں. You need men of integrity. وسیم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, men of پروپورشنل credibility. ریپرزنٹیشن پر ہو سکتا ہے, پورا صوبہ ووٹ ڈال لے. نہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. 22 لوگ, یہ دو الگ چیزیں ہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. وسیم بتا بھی کوئک رسپانس, کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ صرف 20 سیکنڈ. اگر کمپیریزن ان دونوں میں ہی ہے تو کوئی اور مائیکا لال پیسے یا ڈنڈے کے ذریعے اثر انداز ہو جائے, اس سے اچھا ہے کہ پارٹی کا لیڈر ہو مائیکا لال جو کہ پارٹی پالیسی پر اثر انداز ہو جائے. اگر کمپیریزن ان دونوں کا ہی ہے, کس طرح کے بندے پھر مگر آپ لے کر آ رہے ہیں؟ میں جان جے نے فیڈرلسٹ پیپرز کے اندر کہا تھا کہ سینیٹرز آر مین آف مینی ٹیلنٹس اینڈ انٹیگریٹی. خالی ان دو کا ہی مینی ٹیلنٹس اینڈ انٹیگریٹی. ادھر کروڑ پتی ہونا ضروری ہے کہ تمہیں بھی پیسے لے کے دو اور آگے بھی تم جا کے اپنے ٹکٹس خریدو, یا پارٹی لیڈر کے قریب ہونا. ڈیلیجنس, ایگزیکٹلی. سو آئی مین آپ نے انشور صرف ٹرانسپیرنسی نہیں کرنی, آپ کھلانے والے ہو تو آپ کو کراچی سے ہوں گے اور آپ کو پنجاب سے ٹکٹ مل جائے گا. کاشف جارج واشنگٹن نے کہا تھا, اسے پوچھا گیا تھا کہ بھئی سینٹ کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے, آپ کیوں یہ سارے کام کریں؟ کہتے ہیں یہ چائے کی پیالی سے پیتے ہو تو نیچے پرچی کیوں ہے؟ یہ وہ ٹھنڈا کام کرتا ہے کہ جب لیجسلیشن آئے اوور سائٹ کرے, مین آف انٹیگریٹی ہوں. یہ بات وہیں پہ آگے, but that should hold true for all. لیکن ان ساری چیزوں کو آپ یقینی بنائیں. 15 سیکنڈ. یہ بات وہیں آ کے جڑ گیا جہاں سے اپنے پروگرام شروع کیا تھا کہ آپ نے جو نظام کو ٹھیک کرنا ہے اس میں آپ نے نظام کے گورننس کے نظام کو بھی چینج کرنا ہے. پورا نظام has to be debated. یہ پروڈیوس نہیں کر رہا اس طرح کی لیڈرشپ, تو یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے جو بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے اور جو ایک لیڈر کے ویژن کا حصہ ہونے چاہیے. Absolutely. Unforeseen qualifications کو بھی آپ ختم کریں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, سینٹ کا جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے, الیکٹڈ کہتے ہیں اس کو, اس میں اور خواتین کی ریزرو سیٹ میں فرق کیا ہے؟ Absolutely. You get your cronies. You get your cronies. اس کو ٹکٹ ملتا ہے جس کو ٹکٹ کوئی دینا چاہتا ہے, but that holds true for MA. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.